बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सूबाई असेंबली सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के हवाले से, और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। अदालत के अहाते से आज समीर मीर शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और मुख्तलिफ FIRs जो हैं वो भी दर्ज की जा रही हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी लीडर सूबाई असेंबली सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बिलाल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, ये सिलसिला जो शुरू हुआ, पहले तो फार्म हाउस गिराए गए, उसके बाद फिर मुकदमे दर्ज किए गए और अब गिरफ्तारियां, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर साहब, ये जो आपने 3-4 वाक्य बताए, ये सरासर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पुलिस के साथ मिलकर पुलिस गर्दी और जो एक खौफ जो जिस ये बता रहा है आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैफियत कि किस तरह वो एक माफिया के रूप में ये एक आप देख लें कि खौफ व हरास पैदा करना चाह रहा है। लेकिन इनके जो हरकतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और उनके जो वर्कर्स है, उनके हौसले कोई बस नहीं होंगे, बल्कि वो और कमिटेड है। ये हमने चीजें 2013 के इलेक्शंस में भी देखी हैं और उससे पहले भी देखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेंबर्स हैं वो इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी करप्शन है, उसको एक्सपोज करते हैं, इनकी नाअहलियां बताते हैं, जिसकी वजह से ये घबराहट का शिकार है। और मुझे बात बताएं कि समीर मीर को सुबह ली और आज वो फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी मुझे पता चला है कि कुछ हमारे MPS के वो अरेस्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो मैं मजम्मत करता हूं। और ये जो जरदारी और इनका टोला जो इंटीरियर सिंध में जिस तरह ये सियासत करना चाहते हैं सिंध के बाकी अजला में, उस किस्म की सियासत हम इनको कराची में नहीं करने देंगे। बिलाल साहब, क्या रद्द अमल या क्या लाएमल तैयार किया जा रहा है इन गिरफ्तारियों के हवाले से? में हमारा अपोजिशन लीडर साहब की पेशी है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इंसाफ करेगी और जो हमारे वर्करों को खौफ और हिरासा किया जा रहा है, उसके लिए हमने कल एहतजाज की भी कॉल दे दी है। कल जुम्मे को दोपहर में नमाज के बाद हम प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे हैं और हम डिमांड करेंगे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनको रिलीज किया जाए। अगर फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमने सिर्फ MPS और MNS चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर हमने धरना दिया था। अब इस बार हम अपनी वर्कर्स की भरपूर तादाद के साथ हम CM हाउस का घेराव करेंगे। सर, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटेजी होगी या फिर जो अपोजिशन में सिंध असेंबली में जो अपोजिशन में दीगर पार्टियां, उनको भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी? जी, जो हमारी जो अलाइज हैं और जो ज्वाइंट अपोजिशन की जो हमारी पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी हमारी मशावरत चल रही है। और हमारे जो भी हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी पार्टी की सतह पे भी और एक अलायंस, वो जो हमारी पार्टी पॉलिसी होगी, जो हमारे पार्टी के डिसीजन होंगे जो हमारे वर्कर्स के लिए जाहिर है, उसमें तो हमारे साथ अपोजिशन को भी हम रखेंगे। लेकिन जो मेन जो केस है अपोजिशन लीडर का, क्योंकि वो तमाम पार्टियों का अपोजिशन लीडर है, तो वो उनके साथ मिल के एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उनके साथ मशावरत चल रही है। सर, ये भी बता दीजिएगा कि अब सेनेट इलेक्शंस के जो टिकट्स हैं वो फाइनलाइज हो गए हैं और पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे वो अपनी जगह कायम हैं या कन्विंस कर लिया गया है? टिकट्स तो उन्हीं लोगों को दिया गया जिन लोगों पे इख्तलाफात भी थे, जिन लोगों पे बातें भी की गई थी। तो सर, इस वक्त सेनेट इलेक्शंस के हवाले से पार्टी के अंदर इंटरनल क्या सूरत हाल है? कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से वीडियो लिंक के थ्रू एक डिटेल मीटिंग हुई है जिसमें हमने सिंध की स्ट्रेटेजी पे बात की है। आने वाले वक्तों पे किस तरह सिंध के तमाम अजला में हमें इफेक्टिव सियासत करनी है, उस पर बात हुई है। सिंध के तंजीम साजी पे बात हुई है।
और प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि सिंध में बहुत वैक्यूम है और 2023 में जो हमें सबसे जो मेजर हम बेनिफिट हमें लेंगे वो हम सिंध के उन अजला से लेंगे जहाँ से हम 2018 का इलेक्शन हारे हैं। खान साहब से सेनेट के इलेक्शन से भी बात हुई, वो हमारे कप्तान है, जो उन्होंने फैसला किया है एमपीएस ने यकीन दहानी करवाई है, सारे एमपीएस वहां मौजूद थे कि हमने जो पार्टी का फैसला होगा उसके मुताबिक पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दिया जाएगा। सर, आप नहीं समझते कि इस वक्त इन इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हुए सिंध हुकूमत ने ये इक़दाम किया है, क्योंकि इंटरनली पार्टी में इख्तलाफात मौजूद थे? देखिए, पार्टी में इख्तलाफात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो एक जमहूरियत में बिलीव करती है। जो भी डिसीजंस होते हैं और अगर समझा जाता है कि ये डिसीजंस में कहीं रिव्यू की जरूरत है तो हम डिसीजंस को रिव्यू करते हैं और जो हमें ग्राउंड से जो फीडबैक मिलता है उसको मद्देनजर रखते हुए हम डिसीजंस को भी बदलते हैं। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जहाँ पे जो भी डिक्टेटरशिप की तरह जो भी फैसले उनके ऊपर सौंपे जाए वो लोग जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक हमारी तहरीके इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें मशावरत होती है। और ये जहाँ तक आपने गिरफ्तारियों की बात की तो पीपल्स पार्टी की ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गोली लाठी की सरकार है, ये नहीं चलेगी और ये हमको खौफ और हरासा करना चाहते हैं। हमने ऐसे 24 साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पुरअमन जमात रही है, किसी किस्म का उन्होंने कभी को वायलेंस नहीं किया, ना करेगी। और हमें ऐसे गुंडे बदमाश और जो पीपल्स पार्टी के किराए के लोग लेकर आए हुए थे उन सब का मुकाबला करना हमें आता है। और जो पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन और दूसरे केसेस बचने के लिए ऐसी हरकतों पर उतर आई है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बिलाल साहब, ये भी बता दीजिएगा, क्या मरकजी जो क़यादत है उसकी जानिब से भी मजम्मत की जा रही है या गवर्नर सिंध या वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सर गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या मरकजी जो रहनुमा हैं वज़ीर आज़म इमरान खान या गवर्नर साहब की जानिब से भी उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश की जा रही है? तो जी, मैंने कहा ना कल उनकी पेशी है और हम उम्मीद करते हैं हमारी लॉयर्स की टीम पूरी तैयार है और कल जो भी ना फैसला आएगा हम समझते हैं कि कोई केस ही नहीं बनता, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कल वो बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। अच्छा सर, सेनेट इंतखाबात के हवाले से कितनी सीटें आप समझते हैं कि सिंध से सिक्योर कर लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जो जॉइंट अपोजिशन के जो नंबर्स हैं उसमें से हम समझते हैं कि हम 3 जनरल की सीट, इसमें एक एमक्यूएम, एक जीडी है, एक पीटीआई, और जो 2 रिजर्व है उसमें एक पीटीआई और एक एमक्यूएम को, तो हम 5 सीटें जो है वो आराम से जीतने के पोजीशन में हैं। ठीक है सर। तो सर, इस हवाले से जो यानी मुशावरत है वो मुकम्मल कर ली गई है और टेक्नोक्रेट और जी आज कल नॉमिनेशन हुई, आज स्क्रूटनी हुई, जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद जीडीए एमक्यूएम के साथ मिलके पूरी स्ट्रेटेजी फाइनल हो जाएगी। और आपको पता है कि हमारे इतने नंबर्स हैं कि हम आराम से ये 5 सीटें निकालने में इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कोशिश ये है कि टेक्नोक्रेट की सीट उनको मिले, जबकि आपकी पार्टी भी चाहती है कि टेक्नोक्रेट की सीट मिले, तो क्या इस पे फैसला हो गया है कि टेक्नोक्रेट की सीट आप और खवातीन की सीट मुत्तहिदा को जाएगी? का अमल जैसे खत्म होगा हमारा जॉइंट अपोजिशन का एक इजलास होगा और जो टेक्नोक्रेट सीट है वो पीटीआई की है और जो वुमेन सीट है वो एमक्यूएम की है। तो इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो इंशाल्लाह एक आध दिन में आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी लीडर बराए सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सूबाई असम्बली सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के हवाले से और सेनेट इंतखाबात के जो टिकट्स मंजूर होते जा रहे हैं, फाइनलाइज होते जा रहे हैं कैंडिडेट्स, उसके हवाले से भी। इस वक्त हमें ऑनलाइन वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर बराए साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब तैमूर तालपुर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम, थैंक यू डॉक्टर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
سر آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ سندھ میں جس طریقے کے حالات گزشتہ کوئی 10 روز سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کچھ فارمز جو ہیں جو کہ فارم ہاؤسز تھے وہ مسمار کیے گئے، کچھ ایف آئی آرز درج ہوئیں، اس کے بعد پھر سیکیورٹی واپس لے لی گئی نومنتخب قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ سے، اور اس کے بعد پھر اچانک گرفتاری، پھر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، بات بڑی سمپل سی ہے. جو آپ نے شروعات کی بات کی فارم ہاؤسز گرے، وہ فارم ہاؤسز پہ پتہ نہیں کب سے ورکنگ ہو رہی تھی، اور ہمیں احکامات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ اس ساری جو یہ اللیگل یہاں پہ بنی ہوئی ہیں چیزیں، صنعتیں، فارم ہاؤسز اللیگل، یہ سارے گرانے کو. تو ہم نے تو یہ کوئی پہلی نہیں گری، ہم تو بہت عرصے سے بہت سارے فارم ہاؤسز گرائے ہیں، پر کیونکہ یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، تو ان کو زیادہ غصہ آ گیا اور بڑی بات انہوں نے اوپر تک پھیلا دی. یہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا کسی کے بھی انلیگل فارم ہاؤسز ہیں اسی طرح کی 30 ایئرز لیز پر، جو کہ پولٹری فارم کے لیے زمین دی گئی تھی اور اس کی بھی لیز ایکسپائر ہو چکی تھی، یعنی زمین سرکاری پہ قبضہ تھا. تو میں ڈاکٹر بلند صاحب آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں جہاں جہاں پر سندھ میں ایسی اللیگلٹیز ہیں، میں وہ ساری توڑ کے آپ کو دوں گا وداؤٹ لوکنگ انٹو ہو از دا اونر آف اٹ، کیونکہ میری پارٹی قیادت کا بھی مجھے یہی حکم ہے. دوسری بات، جو یہ واقعہ پیش آیا، مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ پہلی بار تھا کہ نیوز اینکرز، نیوز رپورٹرز، سینئر صحافیوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ حلیم عادل شیخ نے جو حرکت کی ہے اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ایکشن، لیگل ایکشن لیا جائے، تاکہ کل کو جب الیکشن ہو تو ہر کوئی اس قسم کی غنڈہ گردی نہ کرے. الزام لگ رہا ہے سی ایم صاحب پر. سی ایم صاحب اس وقت آؤٹ آف ٹاؤن تھے اور اوے فرام فون تھے، ان کے نیٹ ورک بھی فون کا نہیں چل رہا تھا. یہ خبر ان کو بتانے کو کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے بھی 8-10 بار ان کو کال کی پر ان کا نمبر نہیں لگا. تو جو بھی ہوا وہ پھر الیکشن کمیشن کے احکامات پر ہوا. الیکشن کمیشن نے حکم کیا کہ بھائی اس کو آپ گرفتار کر کے اور یہاں سے نکالیں، کیونکہ ہی ریفیوز ٹو گو. جب اس کو پولیس بتانے گئی کہ آپ مہربانی کر کے علاقے سے نکلے، تو اس نے نہ کہ صرف ایس ایس پی کے ساتھ بدتمیزی کی، بدسلوکی کی اور غلط بات کی. آپ سنتے رہتے ہوں گے کس قسم کی حلیم عادل گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، تو اس نے وہاں پر بھی یہی استعمال کی، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے زبردستی ہمیں لے جانا پڑا وہاں سے. وہاں پہ جو فائرنگ کی اس نے، اس کے گارڈز نے، اس کے بدماشوں گنڈوں نے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں نے تو ریکویسٹ کی ہے حکومت کو کہ جتنا عرصہ یہ اندر ہے تو وہاں پر گدو بندر سے اچھے سائیکیٹرسٹ منگوا کے اس کا دماغی جو ہے نا لیول بھی چیک کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی نارمل انسان اس قسم کی حرکتیں کر نہیں سکتا جو اس نے کی ہیں. جس طرح سے اس نے فائرنگ کی کھلے عام لوگوں کے اوپر، کسی کی بہت سی اموات بھی ہو سکتی تھی. اچھا ہوا سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کیا اور یہ زیادہ نقصان ہونے سے ہم نے روک دیا. جو لوگ تھے وہاں پر، جن پولنگز پر جس نے پھڈا کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، فائرنگ کیا، ان سب کی بھی بیانات ہمارے پاس ہیں. جب یہ تھانے پہ گیا تو 2 ایف آئی آرز پہلے ان کے اوپر تھیں جو اس کو پتا تھا پر اس نے بیل نہیں کرائی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتے ہیں. پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کسی کو بھی ابو دا لا نہیں سمجھتی. اس کا چاہے پی ٹی آئی سے تعلق ہو، اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہو، جو بھی قانونی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور ہمیں سی ایم صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھوں، اپنے ایم این اے، ایم پی اے، کسی وزیر کو، کہ وہ پی ایس 88 کے اندر یا قریب سے گزرا بھی ہے، اور اگر کوئی گزرا تو میں لیگل ایکشن لوں گا، جیسا دوسروں کے ساتھ ویسا ہی آپ کے ساتھ. تو ہمیں بھی وارننگ ملی ہوئی تھی اس ایریا میں جانے سے. قانون کی اس نے دھجیاں اتار دیں. ایک ایم پی، ایک ایم این اے نہیں جا سکتا پولیس کے اندر، پر یہ گیا، ہتھیار لے کے گیا، ہتھیاروں کے زور پہ گیا، دہشت گردی پھیلائی اس میں، جس کا اس کے اوپر ایکشن ہو گیا. میں تو دیکھا تھا کل ایک پی ٹی آئی کے ہی لیڈرز تھے، وہ ایک کر رہے تھے پریس کانفرنس، جو میرے پاس ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا ابھی اف یو ناٹ سین اٹ، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے ہیں کیونکہ اس میں یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا حلیم عادل شیخ، اور اس کی کسی زمانے میں دودھ کی دکان تھی وہاں پر، اور جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے اس نے ادھار لیا ہوا تھا اور ان کو جو ہے سو بھگاتا جا رہا تھا سالوں سے لے کر. تو یہ ریپوٹیشن وہاں پر آلریڈی ہے. قبضہ مافیا تو یہ بعد میں بنا تھا، لینڈ گرابنگ اس نے بعد میں شروع کی تھی، پر شروعات اس نے دودھ کی چوری سے کی تھی. تو میرے خیال سے بہت ہی لوگ خوش ہیں. جو عوام نے رسپانس دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ نے دیکھا
پی ٹی آئی کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، ان کی کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے جو نقصان ملا ہے آپ کے سامنے ہے. پہلے یہی سیٹ ہم نے 6,000 کی لیڈ سے جیتی تھی، اب میرے خیال سے 20,000 کی لیڈ. تو یہ عوام کا رد عمل جو ہے پی ٹی آئی کی پالیسیز کے خلاف آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے دیکھا سانگھڑ میں بھی جو الیکشن ہوئی وہ بھی ہم نے کوئی 40,000 کی لیڈ سے جیتا، جو پہلے شاید 10,000 کی لیڈ تھی میرے خیال سے ہماری. تو الحمدللہ پیپلز پارٹی کا گراف اونچے سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا گراف آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے نیچے بدتر ہوتا جا رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آج عدالت کے احاطے سے آپ کے سابق جیالے بھی ہیں، آپ کی پارٹی میں موجود تھے، سمیر میر شیخ، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ وہ ضمانت کرا کر جو ہے عدالت سے باہر آئے تھے، اور 4 پولیس موبائلز آئیں اور انہیں گرفتار کر کے لے گئیں. انہوں نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ رات میں ان کے گھر پہ اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور آج کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں جانتا نہیں ہوں سمیر میر کو، میرے خیال سے یا تو پھر کوئی نیا سیاست میں اور سم تھنگ، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. میں پوچھوا سکتا ہوں آپ کے لیے کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. جی اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا بہتر نہیں تھا سر پاکستان پیپلز پارٹی بینگ ویری پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی، سر کیا یہ گرفتاریاں ضروری تھیں؟ کیا اس طریقے سے دہشت گردی کے مقدمے بنانے چاہیے تھے، یا ان معاملوں کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا، جو کہ زرداری صاحب کی ڈاکٹرائن ہے؟ سر 5 سال جس طرح انہوں نے ہر مسئلے پہ ٹیبل ٹاک کر کے، مفاہمت کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ اتنی چیزوں کو حل کیا، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. سر آپ نہیں سمجھتے اس وقت سندھ حکومت کا یہ قدم جو ہے سر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری ڈاکٹرائن کے اگینسٹ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ سیاست نہیں کی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، اور نہ ہی ہم کبھی بھی کریں گے. ہماری لیڈرشپ کی سختی سے اس چیز کے خلاف منع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 12-13 سال ہماری حکومت رہی، ہم نے کسی کے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی ہے، خاص طور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حساب سے. تو ہمارا الحمدللہ ریکارڈ کلیئر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور کلیئر رہے گا. ہم تو وہ جماعت ہیں کہ جب عمران خان بھی سلیکٹ ہو کے آیا تھا تو وہاں پر فلور آف دا ہاؤس پہ چیئرمین بلاول نے ویلکم کیا تھا کہ آپ ہو تو سلیکٹڈ، پر پاکستان کی سالمیت کی خاطر، آپ کی اپنی اکانومی کی خاطر ہم آپ کی بھی مدد کرنے کو تیار ہیں بغیر کسی چیز کے فار ایکسچینج. پر یہ لوگ جو ہے نا، یہ ان چیزوں میں بلیو کرتے نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وفاقی حکومت کاروائیاں کری ہے، نیب گردی کری ہے، کس طرح سے نیب ساری پولیٹیکل جماعتوں کے لوگوں کو اریسٹ کر رہی ہے، پھر کورٹوں سے انہیں بیل مل رہی ہے. خورشید شاہ صاحب ابھی تک اندر ہیں، شہباز شریف صاحب ابھی تک اندر ہیں، ان کے صاحبزادے ابھی تک اندر ہیں. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے. پر قانون کی بالادستی رکھنے کے لیے آپ کو قانون کو حرکت میں آنے دینا ہوگا. اگر اس حلیم نے یہ بدماشی غنڈہ گردی نہیں کی ہوئی تھی، آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ فائرنگ نہ کی ہوتی، تو ہم کبھی بھی یہ عمل نہ لاتے. یہ حلیم جس طرح کی زبان یوز کر رہا ہے اور کب سے کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. ایسی گھٹیا زبان میرے خیال سے کوئی بھی استعمال نہیں کرے، کم سے کم کوئی بھی خاندانی آدمی یا کوئی بھی ایسا فرد جس کے پڑھے لکھے ماں باپ نے انہیں کچھ سکھایا ہوگا تو یہ زبان وہ استعمال نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں ہم اس کو اگنور کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10-20 سال سے. ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں لیا، اور ہم ویسے بھی حلیم عادل کو لیتے نہیں سیریسلی. یہ لوٹا جو میرے خیال سے 15 پارٹیاں تو بدل چکا ہے. کاف لیگ میں بھی یہ تھا، نون لیگ میں بھی یہ تھا، جی ڈی اے میں بھی یہ تھا، فصل میں بھی یہ تھا. تو ہر جگہ سے گھوم پھر کے آگے. میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی لفٹ کراتے ہی نہیں ہیں. پر ظاہری بات ہے اگر اس طرح سے ہم غنڈہ گردی ہونے دیں گے تو کوئی قانون کی رٹ نہیں رہے گی. قانون کی رٹ رکھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ سندھ پولیس حرکت میں آتی اور اس بندہ کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ آگے آنے والے الیکشن میں کوئی اس قسم کی غنڈہ گردی کرنے کی ہمت نہ رکھے. سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ چاہے جی ڈی اے ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، سر ان کا یہ کہنا ہے کہ پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا، پہلے سیکیورٹی واپس لے لی گئی قائد حزب اختلاف سے، اور اس کے بعد چونکہ پلان کر لیا گیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، اس لیے سیکیورٹی پہلے واپس لی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کمپلین بھی کی گئی الیکشن کمیشن میں، اور پھر گرفتار کیا گیا. سر کوئی کنیکشن ہے اس سیکیورٹی یا پروٹوکول واپس لینے میں اور اس گرفتاری میں؟ میرے خیال سے پھر تھوڑا آپ کو چینج کرنا پڑے گا ڈاکٹر بلند صاحب. پھر آپ ایسے کریں، آپ یہ کہیں کہ ساری ہم نے پلاننگ کی تھی
ہم نے پلاننگ کر کے اسے ہتھیار بند دیے تھے بنا لائسنس کے آٹومیٹک ویپنز لینے کو, اور ہم نے علی بہادر کو کہا تھا کہ جائے پولیوں پر فائرنگ کرے اور وہاں پر جا کے لوگوں کو زخمی کرے, ہوائی فائرنگ کرے, لوگوں کو جوتے مارے. اگر وہ سب اس نے ہمارے کہنے پر کیا ہے تو پھر یہ پلاننگ ہماری ہے, پر اس کے علاوہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اچھا سر, سینٹ الیکشنز کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, کتنی سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی سیکیور کر رہی ہے سندھ سے؟ جتنی سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنی ہے میرے خیال سے 4 یا 5 جنرل اور 2 ریزرو, اس سے انشاءاللہ تعالی ہم 2 سیٹیں زیادہ اٹھائیں گے, کیونکہ جو ان کی حرکتیں رہی ہیں, جو ان کی پریکٹسز رہی ہیں, جو انہوں نے ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے, اکانومی کو تباہ برباد کر دیا ہے. عام آدمی 2 وقت کی کھانا کھانے کے بارے میں سوچنے کو پریشان ہے. بجلی کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ اب لائٹ جو ہے صرف بجلی آتی ہے تاروں کے اندر, پر بلب آن کرنے کا دل نہیں کہتا. یہ حالت کر دی ہے کہ عام سفید پوش آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو گیزر اور گیس ہونے کے باوجود وہ ٹھنڈے پانی سے نہا کے جاتا ہے, جو پرائسز انہوں نے گیس کی پہنچا دی ہیں. تو یہ سارا ریفلیکٹ آن ان کے اوپر کر رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا عامر لیاقت نے کیا کہا, کہ اس نے کہا میں ووٹ نہیں دوں گا پی ٹی آئی کے سینیٹر کو. اس کے ایم پی ایس جو ہیں سارے ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو تو ووٹ دیں یا نہ دیں, مشکل دیں گے, پر ہم پی ٹی آئی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. اور میں بھی سمجھتا ہوں اگر میں بھی شاید پی ٹی آئی میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گاڈ فاربڈ ہوتا, تو میں بھی اگر میرا ضمیر جاگتا تو میں بھی ان چوروں چکاروں کو کبھی بھی ووٹ نہ کرتا, اور میں بھی شاید اپنا ووٹ ایبسٹین ہی کرتا. تو یہ سارے ان کے ایم پی ایس جو ہیں ان سے ناراض بیٹھے ہیں. اوپر سے کینڈیڈیٹس بھی آپ دیکھ لیں, جو خان صاحب کے وہ بوٹاکس کرتے ہیں اسکن کا, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, ان کو سینٹ میں لے آئے ہیں. جو ہیئر اسپیشلسٹ ہے جو ان کا بالوں کا کرتا ہے, ان کو بھی سینٹ میں لے آئے ہیں. پنکی پنی صاحبہ کی دوستیں ہیں وہ بھی سینٹ میں آ گئی ہیں. آپ کا جو ہے مساج بڑا اچھا کرتا ہے فیصل واڈا صاحب, بڑا خوش کرتا ہے لوگوں کو گالیاں دے کے, ان کو بھی لے آئے ہیں سینٹ میں. جب اس طرح کے ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہوں گے تو ان کو کون ووٹ دے گا؟ آپ ابڑے صاحب کو لے کے آ گئے ہیں سندھ سے, جس کا کوئی کبھی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. ہاں اے ٹی ایم اچھا رہے گا, اگر کوئی 1-2 اے ٹی ایم خان صاحب کے کم ہو گئے تو ان کو ضرور وہ دیں گے. تو ان اے ٹی ایم کو پی ٹی آئی ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. عمران خان ضرور چاہتے ہیں کہ یہ ان کے سینٹ میں لوگ آ جائیں, پر یہ سوچ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بالکل بھی نہیں ہے. تو سر یعنی دوسری پارٹیوں میں جو اختلافات ہیں اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ بالکل. یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ بڑا میتھمیٹیکل قسم کا الیکشن ہوتا ہے. ہر کینڈیڈیٹ, ہر جو ایم پی اے ہے وہ 5 ووٹ دیتا ہے, فرسٹ چوائس, سیکنڈ چوائس, تھرڈ چوائس, فورتھ چوائس, ففتھ چوائس. تو اگر ہمیں ووٹ نہ بھی ملے پی ٹی آئی کے, وہ صرف ایبسٹین کریں گے تو ہمارے وہ نمبرز بڑھ جائیں گے اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ زیادہ الیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی اوپن بیلٹ یا آئیڈینٹیفائبل بیلٹ جو ہے اس کے بعد بھی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ڈیسیشن یا ڈسپلن کے خلاف ووٹ کر سکیں گے؟ 3 مارچ کو میرے خیال سے الیکشن ہے. آپ کے ساتھ میں پھر 4 مارچ کو آپ مجھے اپنے پروگرام میں لیجیے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر شو آف ہینڈز بھی ہوا تو ان کے کتنے لوگ آئیں گے ہی نہیں ان کو ووٹ دینے, یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب یعنی یہ جو تمام چیزیں پی ایس 88 کے الیکشنز اور سانگھڑ میں اس کامیابی کے بعد آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی چیئرمین بھی مبارکباد دینے گئے ہیں, آگے کا کیا پلان کرتے ہیں سر؟ خاص طور پہ اگر میں بات کروں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, یا مزید جو کراچی کے ترقیاتی منصوبے ہیں یا کراچی کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے. دیکھیں ابھی اگر آپ نے ریسنٹ فگرز یہ ہوں گے تو ہماری جو ڈی ایم سیز ہیں کراچی میں, ان میں کروڑوں روپے ہر ڈی ایم سی میں بچ رہے ہیں, خاص طور کی جو ایم کیو ایم وغیرہ کے پاس تھیں, کیونکہ وہ سارا پیسہ غلط کرپٹ پریکٹسز میں اپنی جیب بھرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. ہم نے یہ پورا سسٹم ابھی دیکھا ہے, تو جتنے پیسے ہمیں بچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, نئے پیسے تو ہمیں وفاق دینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں اپنا جو شیئر ہے وہ نہ مل رہا ہے, نہ عمران خان جیسے آدمی سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں اپنا شیئر دے گا 18 امینڈمنٹ کے مطابق. پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پیسے سیونگ کر کے ان سے اچھی خاصی ڈیولپمنٹ کر لیں گے بہت جلد کراچی کے لیے. ٹھیک. اور سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی کوئی مزید یعنی جو پیکج دیا گیا تھا جس میں سندھ حکومت کے 800 ارب شامل تھے, تو کیا اس پہ بھی سر عمل درآمد جلد کیا جائے گا؟ کوئی ڈیڈ لائن بنائی گئی ہے؟ کوئی یعنی
کوئی تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ یہ تمام منصوبے جو 800 ارب روپے میں تھے جو سندھ حکومت نے دینے تھے وہ پورے ہو جائیں؟ 800 ارب کے علاوہ جو 300 ارب ہے ان کا بھی آپ ذکر کریں نا. ان میں سے جو شیئر ہے وہ کتنا لونز ہیں ہمیں ملے ہوئے, کتنے سافٹ لونز ہمیں ملے ہوئے, کتنا چائنا کا پیسہ اس میں ملا ہوا, اور کتنا جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پیسہ. تو وفاق نے تو کچھ دیا ہی نہیں. وفاق نے بیوقوف بنے اور سمجھے کہ ہم کراچی آئیٹس ہم بیوقوف لوگ, ہمیں 1100 بلین کا پیکیج لے کے ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ کہاں سے اور کس کے پیسے ہیں. تو ان لوگوں نے بہت ہی بڑی زیادتی کی ہے کراچی کے شہر, سندھ کے پورے سندھ میں, پر خصوصاً کراچی کے شہر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے یہ بیوقوف بنا کے. اوپر سے آپ نے دیکھا ہے ان کے جو وزیر ہیں جو اس کمیٹی میں, وہ کتنے غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں. آ کے سی ایم صاحب کے ساتھ جس ٹون میں بات کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. چڈے اور بنیان پہن کے آ کے سی ایم ہاؤس میں میٹنگز میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے وزیر, ان کے وزراء. تو یہ سیریس ہی نہیں ہے. پر ہم انشاءاللہ تعالی وفاق کچھ کرے یا نہ کرے, ہم ڈیڈ لائنز پہ کام کر رہے ہیں, ہم پیکیج پہ کام کر رہے ہیں, اور جلد آپ کو اچھی خوشخبریاں بتائیں گے اباؤٹ نیو پیکیجز اینڈ دا نیو اسکیمز وی آر گیٹنگ فار کراچی. ابھی کچھ بہت ہی اچھے رستے روڈ ریپیئر ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں. ون آف وچ آئی مسٹ ٹیل یو از جو یہ رستہ جاتا ہے کراچی سے مائی کراچی کے بعد آگے ہاکسپے تک, جو کہ ون آف دا موسٹ فیمس پکنک اسپاٹس ہیں, جہاں پہ صرف کراچی آئٹس نہیں بٹ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے. تو یہ بہت ہی بڑا راستہ جو پورا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, خاص طور پہ پچھلی برساتوں کے بعد, اس کی ہم نے ریپیئر شروع کرا دی ہے, اور بہت اچھی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے. اور یہ راستہ فی الحال ہم نے بند بھی کر دیا ہے. 45 ڈیز کے اندر یہ بھی شاہراہ آپ کو انشاءاللہ شاندار لگے گی, اور آپ اور میں ڈاکٹر صاحب پکنک کرنے ساتھ جائیں گے وہاں پہ اس روڈ کا فائدہ لیتے ہوئے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے حوالے سے, اور آج جو کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو آج الیکشن کمیشن جاتی رہیں, اور کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے حوالے سے میڈیا گفتگو بھی ہوتی رہی. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما جی ڈی اے نصرت سحر عباسی صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو پی ایس 88 کے بائی الیکشنز کے دوران سندھ صوبائی یعنی سندھ کی صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو جو گرفتار کیا گیا, یعنی پہلے ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی, پھر گرفتار کیا گیا, دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا, اب باقی بھی رہنماؤں پر مقدمے بنائے جا رہے ہیں, گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. جی ڈی اے کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ تھینک یو سو مچ جی. بالکل, ہم نے اپنا موقف اس وقت بھی دیا تھا, اور آج بھی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا ٹاکس میں ہم نے اس چیز کو کنڈیم کیا. سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. اس طرح کی گرفتاری بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ذاتی کوئی انتقام ہے جو لیا جا رہا ہے, جبکہ الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں ضمنی, اور میں خود وٹنس ہوں. میں نے پوری سندھ میں کراچی سے کشمیر تک کتنے ضمنی ہوں, جنرل الیکشن ہو, ہر ان علاقوں میں جا کر دیکھا ہے کس طریقے سے پیپلز پارٹی ہائی جیک کرتی ہے. ان کے اپنے منسٹرز, ایم پی ایز, ایم این ایس ان حلقوں میں گھومتے پھرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں ان کے گارڈز ہوتے ہیں. اس وقت تو کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا. اگر یہاں پی ایس 88 میں اگر کوئی پی ٹی آئی کا ایم پی اے چلا گیا ہے یا اپوزیشن لیڈر گئے ہیں, تو ان کو خاص طور پر نشانہ بنا کر ٹارگٹ کر کے ان کو گرفتار کیا, کیونکہ ان کو پہلے ہی پری پلان صاف نظر آ رہا تھا, اور کہا جا رہا ہے کہ پچھلے مقدمات میں پچھلے صاف نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ باقاعدہ خواتین پر بدتمیزی ان کے ساتھ مس بہیو کیا گیا, اور ہوتے رہتے الیکشن. اس کو پیپلز پارٹی اس طریقے سے اگر ہائی کر کے اور جیت کر اور بڑے فخر سے آ کر اسمبلی میں کہتی ہے دیکھیں ہمارا ہی حلقہ تھا, ہمارا اس طرح نہیں ہوتا ہے, جموں میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. کم از کم ٹالرنس رکھنا چاہیے, اور ہر کسی کو حق ہے اس حلقے میں جائے, اپنے ہر کسی کے ووٹرز ہوتے ہیں وہاں وزٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس طرح کی جو گرفتاری کی گئی ہے یہ باقاعدہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد سے سمیر شیخ سے ان کے پی ٹی آئی کے ان کی گرفتاری ہو رہا ہے کہ ذاتی انتقام ہے. ویسے تو عام گاؤں گوٹھوں میں پیپلز پارٹی کے نشانے پہ آتے رہتے ہیں کہ پہلے غریب پر انتقامی کارروائیاں, اگر کسی دوسری پارٹی سے کوئی بھی آواز اٹھتی
چاہیے. یہاں پر تو نظر آنے لگتا کہ اب تو لیڈر آف اپوزیشن اور دوسرے لوگوں پر بھی حق پڑنا شروع کر سکتے. ہم سب مذمت کرتے ہیں اور ہم لازمی اسمبلی کے فلور پر بھی اس چیز کو اٹھائیں گے. نصرت سحر عباسی صاحبہ، کوئی لائے عمل تیار کیا گیا ہے کہ اب اس گرفتاری کے بعد کیا کیا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل بعد نماز جمعہ 3 بجے دھرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، جو کہ احتجاج کیا جائے گا سی ایم ہاؤس کے سامنے. تو اس حوالے سے کہ جی ڈی اے بھی اس میں شریک ہونے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ جی ابھی تک اس کی بات نہیں ہوئی ہے دھرنے کی، ابھی تک ہمیں اطلاع نہیں آپ کی طرف سے معلوم ہو رہا ہے. لیکن جو بھی ہوا، جس طریقے سے لائے عمل بنا، ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے. لیکن دیکھیے اس طریقے سے اگر پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے تو اس طرح خوف و ڈاٹ پھیلا دیں گے پارٹیوں میں، اس طرح گرفتاریاں کر کے جو کسی کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ ان کی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ انتقامی کارروائیاں کرنی ہے تو پھر اس طرح پورے سندھ میں ایک لا اینڈ آرڈر یہ مراد علی شاہ صاحب کو سوچنا چاہیے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس چیز سے یہ صبح چلا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں رہتی ہیں، بچیاں کالج کے دروازوں کی ٹیپ ہو جاتی ہے، ان کا ریپ ہو جاتا ہے. یہاں آپ کو کوئی حکومت ریاست دینا چاہتی ہم تو صرف اور صرف اپنے کسی طریقے سے الیکشن جیتے اور اس میں اپنی تعداد بڑھائیں. کب تک کریں گے؟ کسی کا کرتے رہے نا تو اور اس سے چلے جائیں گے اور پھر ان کی کنٹرول سے نکل جائیں. سینٹ انتخابات میں کتنی سیٹس سیکیور کرنے کی پوزیشن میں ہے جی ڈی اے، اور کون سی سیٹس ہیں جس پر ایڈجسٹمنٹ، یعنی جو سیٹس ہیں آپ کو کہیں اور سے بھی ووٹس مل سکتے ہیں، یا کس طریقے سے سینٹ انتخابات کو مینج کیا جا رہا ہے؟ یہ کوشچن تھا. ٹھیک ہے جی، آپ آنسر دیں. دیکھیے جی، سینٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ 14 ایم پی ایز ہیں جی ڈی اے کے، اور لازمی ہے 14 ایم پی ایز پر تو جنرل سیٹ نہیں نکل رہی. تو 3 پارٹیاں ہیں اپوزیشن میں، ایم پی ایل، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے. اور اسی لیے ہم لوگوں نے اتحاد کیا ہے کہ آپس میں ہم لوگ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پی ٹی آئی کی 20 ہے، اسی طریقے سے 21 بنتی ہے ایم کیو ایم کی. تو ہم اسی حساب سے ہماری ایک نکلتی ہے، اور اسی لیے صدرالدین شاہ راشدی کا جو جنرل سیٹ پر فارم تھا، آج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کلیئر ہو گیا ہے. تو اب پی ٹی آئی سے بات چیت ہو چکی ہے، اور اسی طرح ایم کیو ایم سے ہم لوگ تینوں پارٹیاں آپس میں مل کے جس طریقے سے پرسنٹیج وائز بن رہا ہے فگر، اس حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اللہ کرے گا کہ ہر کسی کو اپنے بہت ضروری ہے. اللہ پاک سے دعا بھی ہے، سے بھی یہ ریکویسٹ کی کوشش کریں، اور تمام اداروں سے، میں آپ کے چینل کی توسط سے، کہ فار گاڈ سے بہت ہو گیا اس ملک میں، اعلیٰ ایوان ہے اس ملک کا، اس ایوان میں اگر اس طرح خرید و فروخت کر کر کے جا کر ایک سینیٹر بیٹھے گا تو کیا اپنے ضمیر سے صحیح ہوگا، اپنے عوام سے صحیح ہوگا، کس قسم کی لیجسلیشن ہوگی؟ آخر انسان کو اللہ کے آگے بھی جا کر جواب دہ ہونا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے بہتر ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے اور سب کو اپنی اپنی پارٹی کے حساب سے صحیح چیز سامنے آئے گی تو ہمارے اعلیٰ ایوان میں بہتر لوگ جا کر بیٹھیں گے اور بہتر طریقے سے لیجسلیشن ہو سکے گی. نصرت سحر عباسی صاحبہ، آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ٹکٹس دینے پہ جو اختلافات آئے ہیں، آپ نہیں سمجھتی کہ اس سے سینٹ کے انتخابات میں پارٹی ڈسپلن اور جس طرح سیٹس مینج کی جاتی ہیں اس میں کچھ پرابلمز، کچھ مشکلات آئیں گی؟ اگین تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، لیکن میں سمجھتی آپ کا کوشچن. پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان میں دیکھیں، ایک جمہوری پارٹی، یہی تو وجہ ہے کہ پارٹیاں کہتی رہی کہ ہمارے اندر جمہوریت ہے، لیکن یہ کہنے کی حد تک رہا. پارٹی میں کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہو، اپنا موقف بیان نہ کر سکے، اور اگر کسی چیز پر آبجیکشن ہے تو ڈر اور خوف کے مارے کہہ نہ سکے کہ دوبارہ شاید مجھے سیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہی چیزیں ہم نے دیکھا پارٹیوں میں، اور مسلسل یہ سلسلہ پی ٹی آئی میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کھل کر اختلافات کرتے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کے یہ چیز ایک اچھا پوچھنا ہے. بالکل اس طرح کے اختلافات ہو رہے ہیں، ہونے بھی چاہیے، ہر پارٹی کو ہونے چاہیے، ہر کسی کو اپنی لیڈرشپ کے سامنے بات کرنی چاہیے اور اپنا موقف بیان کرنا چاہیے.
یہ ہے اور میرے خیال میں یہ پہلی بار ہوا، ہر بار ہوتا رہا ہے کی پارٹی ہے اور ہر دفعہ مینج کر لیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں عمران خان کوشش کریں گے کہ الیکشن سے پہلے سب کچھ مینج کریں اور بہتر طریقے سے سینٹ کی الیکشن ہو اور جس طریقے سے جس پارٹی کا جتنا ٹارگٹ ہے اور سوچ اپنی جتنی ان کے ووٹ ہیں اس حساب سے ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نصرت سحر عباسی صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما جی ڈی اے نصرت سحر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.